अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुझे बेशुमार दोस्त इन बॉक्स में ईमेल के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए ये मैसेज करते हैं कि वकील साहब, क्या आप लोगों के सीने में दिल नहीं है? आप पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं, इस वक्त ईरान के ख़िलाफ़ इसराइल और अमेरिका बरसरे बेकार हैं। आप लोग इसके ऊपर कोई वीडियो क्यों नहीं बनाते? याद रखिएगा कि वकला भी इसी माशरे का हिस्सा हैं, इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं। हमारे भी जज्बात हैं और हम भी इसी माशरे के अंदर चलते फिरते हैं और हर चीज़ को महसूस करते हैं। पाकिस्तान ऑब्वियसली जिस खित्ते में इस वक्त मौजूद है और उसकी सराउंडिंग में जिस तरह की कंट्रीज़ मौजूद हैं, पाकिस्तान एक बहुत अहम हैसियत का मालिक मुल्क है। ख़ास तौर पर इस्लामी ममालिक के अंदर पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार है, एक रोल है, और वो पहली इस्लामी एटॉमिक ताकत है पाकिस्तान। और इसके साथ तमाम जो इस्लामी दुनिया है उसकी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि पाकिस्तान जो है किसी किस्म के भी बहरान में, मुश्किलात में अगर कोई इस्लामी मुल्क घिरा होगा तो पाकिस्तान उसकी मदद ज़रूर करेगा। और माजी में बहुत सारी मिसालें भी मौजूद हैं कि पाकिस्तान ने इस तरह के वाक़यात मामलात में अपना एक अहम रोल प्ले किया और आगे बढ़ के अपने इस्लामी जो कंट्रीज़ की भाई थे उनकी मदद की। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, ईरान जो एक अहम इस्लामी मुल्क है खित्ते का, जिसका एक तवील एक बैकग्राउंड है कि उसका इसराइल के साथ एक तनाज़ा है, और इसराइल जो है वो गल्फ़ कंट्रीज़ में से किसी को अपने मुखालिफ या अपने लिए ख़तरा महसूस नहीं करता सिवाय ईरान के। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका के अंदर चूँकि जो सदर है डोनाल्ड ट्रंप, वो अपने आप को बड़ा नेशनलिस्ट कहता है, और वो आपको याद होगा कि जब उसने हल्फ उठाया था तो वो कहता था कि आई एम प्राउड टू बी अ ज्यूइस्ट। आप कह सकते हैं कि आपका एक यहूदी सदर बन चुका है। वो यहूदियों को खुश करने के लिए उसने अपने स्पीच के अंदर ऐसे जुमले भी बोले थे और यहूदी बड़ा इससे खुश हुए थे। और आज ये साबित हो रहा है कि वाकई वो जो सदर है वो शायद क्रिश्चियन का नहीं है, जितना कि वो यहूदियों की फेवर में काम कर रहा है। ख़ास तौर पर इसराइल को इस खित्ते के अंदर प्रोटेक्शन देने के लिए, उसको एक मिनी सुपर पावर बनाने के लिए, जिस तरह से वो ईरान के ऊपर बमबारी कर रहा है, उसको तबाह करने की कोशिश कर रहा है, इससे साफ नज़र आता है कि वो सदर ट्रंप जो हैं वो अपने इस सेकंड टेन्योर के अंदर वो जाते जाते इस दुनिया को एक ऐसी तबाही के दहाने पे खड़ा करके जाना चाहता है जिसके ज़ख्म जो हैं वो मंदमिल होने में एक तवील अरसा दरकार है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान का रोल क्या होना चाहिए? अब पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान ने अभी कुछ अर्सा पहले सऊदी अरेबिया के साथ एक दोहाई माहिदा किया था, डिफेंस एग्रीमेंट, जिसके तहत ये जो मीडिया के अंदर जो खबरें आई थी कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के ऊपर जब भी कोई तीसरा मुल्क हमला करेगा तो इसको दोनों मुल्कों के ऊपर हमला तसव्वुर किया जाएगा, पाकिस्तान पे हमला हो या सऊदी अरेबिया के ऊपर हो। बदकिस्मती की बात यह है कि कुछ ही अरसे के अंदर अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो सऊदी अरब ने कुछ नहीं किया। सऊदी अरब के ऊपर ईरान ने मिसाइल फेंके तो पाकिस्तान कुछ ना कर सका, क्योंकि पाकिस्तान जिस सिचुएशन में गिरफ़्तार है वो ईरान की मुखालफत भी मोल नहीं ले सकता, और सऊदी अरेबिया के साथ उसका डिफेंस एग्रीमेंट है। और तीसरी चीज़ जो सोने पे सुहागा है कि हमारे जो जोकर प्राइम मिनिस्टर हैं, जो एक डमी वज़ीर-ए-आज़म कहा जा सकता है, जिनको बदकिस्मती से, मेरे पास इससे सख्त अल्फाज भी हैं लेकिन मेरी इखलाकियात मुझे इजाज़त नहीं देती कि मैं ऐसे शख्स के लिए वो अल्फाज इस्तेमाल करूँ, क्योंकि एक ऐसे जोकर को पाकिस्तान की 25 करोड़ की आबादी के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है, उसकी पार्टी को मुसल्लत कर दिया गया है, उसके हलीफों को मुसल्लत कर दिया गया है कि वो पाकिस्तान की आवाम के साथ जिस किस्म का खेल खिलवाड़ कर रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। और जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को, कानून को, आइन को पामाल किया गया है हालिया 3-4 सालों में, माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान की जुडिशरी के अंदर जिस तरह से रूल ऑफ लॉ को ख़त्म कर दिया गया है और अपनी पसंद के डमी जजेस को बैठा दिया गया है, वो सिर्फ उन्हीं फैसलों को मेरिट पे करने की सलाहियत रखते हैं जिसमें सरकार का या सुपर पावर जो पाकिस्तान के अंदर एक बैठी है, जिसे आप खलाई मखलूक भी कहते हैं, जिस किस्म के फ़ैसलों में उनका इंटरेस्ट नहीं होता, वहाँ जजेस आज़ाद हैं, वो आज़ादी से फ़ैसले कर सकते हैं। ले जहाँ पे सरकार या खलाई मखलूक या उनका कोई करिंदा
سامنے آ جاتا ہے تو وہ ججز جو ہیں وہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ سرکار بتائیں کہ فیصلہ کیا کرنا ہے۔ بہت سارے ہمارے اپنے کیسز اس وقت ہائی کورٹ کے اندر صرف اس وجہ سے پینڈنگ ہیں کہ ججز جو ہیں وہ میرٹ پہ فیصلہ کر کے حکومت کو ناراض نہیں کر سکتے، ان فیصلہ سازوں کو ناراض نہیں کر سکتے۔ وہ جب چاہیں ان ججز کو ٹرانسفر کر کے ایک صوبے سے دوسرے صوبے، ایک شہر سے دوسرے شہر بھجوا سکتے ہیں، اور اگر اس سے بھی بات نہ بنے تو ان ججز کو ان کے عہدوں سے برطرف بھی کیا جا سکتا ہے، ان کی ڈگریز کو جعلی ثابت کیا جا سکتا ہے، ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی جا سکتی ہے، ان کے چال چلن پر انگلی اٹھائی جا سکتی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس صاحبہ کے خلاف ایک ریفرنس اس وقت اوپر ٹیبل کے اوپر پڑا ہے، جب یہ ضرورت محسوس کریں گے، ان کا بازو مروڑنے کی کوشش کرنا چاہیں گے، اپنی پسند کا کوئی فیصلہ لینا چاہیں گے تو اس کو کھول کر سامنے رکھ لیا جائے گا، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی یہ جو چیف جسٹس صاحبہ ہیں ان کی جو لا کی ڈگری ہے وہ جعلی ہے۔ انہوں نے غیر قانونی طور پر ایک شادی کر رکھی ہے جس میں سے ان کا ایک بیٹا بھی ہے، جس کو انہوں نے اپنے ڈاکومنٹس کے اندر آفیشلی ڈسکلوز نہیں کیا یا اناؤنس نہیں کیا۔ اس طرح کی بے شمار ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہائی کورٹس کے اندر، سیشن کورٹس کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر جتنے ججز بیٹھے ہوئے ہیں وہ سمجھ لیں کہ ان کے ہاتھ ان کے پاؤں باندھ دیے گئے ہیں، ان کی زبان کے اوپر اس وقت ٹیپیں لگا دی گئی ہیں، وہ جب ضرورت پڑتی ہے ان کو تھوڑا سا سانس لینے کا موقع دیا جاتا ہے اور اپنی پسند کے فیصلے کروا لیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو پھر اسی حالت میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ پاکستان کی جوڈیشری کا حال ہے۔ اب ایسی صورتحال میں پاکستان کے وزیر اعظم جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو 3 سے 4 مرتبہ آفیشلی پاکستان کی طرف سے نوبل پرائز کے لیے نامینیٹ کر چکے ہیں، آفیشلی۔ یاد رکھیے کہ کسی بھی شخص کو جب کوئی ملک آفیشلی نامینیٹ کرتا ہے نوبل پرائز کے لیے تو نوبل پرائز کمیٹی جو ہے وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ اس نامینیشن کو وہ کنسیڈر کرے۔ اب دنیا میں واحد ملک ہے پاکستان جس نے اس کو نامینیٹ کیا ہے نوبل پرائز کے لیے، کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں انہوں نے دنیا کے اندر 7-8 جنگیں رکوائی ہیں۔ پاکستان کے علاوہ اسرائیل کے نیتن یاہو نے ان کو نامینیٹ کیا ہے، یا انہوں نے خود اپنے آپ کو کیا ہے۔ ان 3 لوگوں کے علاوہ اس کو آج تک کسی نے نامینیٹ نہیں کیا، بلکہ قطر کے اندر جب یہ پیس بورڈ کی میٹنگ چل رہی تھی تو وہاں جس طرح سے ہمارے جوکر پرائم منسٹر نے کیمراز کے سامنے، میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کر جس طرح سے خوشامدی تقریر کی تھی، اس سے پاکستان کی 25 کروڑ عوام کا سر جس شرم سے جھکا تھا، یہ شاید قیامت تک جب بھی آنے والے کئی سالوں میں جب بھی ہمارا کوئی دشمن ہمیں شرمندہ کرنا چاہے گا تو صرف وہ کلپ ہمارے سامنے رکھ دے گا، تو ہمارے پاس اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی سٹیٹمنٹ موجود نہیں ہوگی۔ محض یہ کہہ دینا کہ جی اس وقت پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ کی خوشامد کرنا مجبوری ہے، تو یہ ایک سٹوپڈ سٹیٹمنٹ ہے، یہ کوئی جواز نہیں بنتا۔ خوددار قومیں جو ہیں وہ اس طرح سے زندہ نہیں رہتی۔ یہ عکس بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں میں، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ خوددار قومیں ایک دن میں نہیں بنتی، آپ کو خودداری سے، حوصلے سے، ہمت سے بولڈ ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں، فیصلے کرنے پڑتے ہیں، ان فیصلوں کے اوپر سٹینڈ لینا پڑتا ہے، جس طرح کہ آج ایران کی قوم نے، ایران کی حکومت نے فیصلے کیے، ان پر ثابت قدمی سے وہ قائم ہیں۔ ان کے روحانی پیشوا کو شہید کر دیا جاتا ہے، جو کہ ان کے لیے سب سے بڑی ان کی ریڈ لائن تھی، اس کے باوجود وہ قوم متحد ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ زوم تھا کہ جیسے ہی ایران کے اوپر ہم بمباری کریں گے، ان کے روحانی پیشوا کو ہم شہید کر دیں گے، ان کی ٹاپ لائن کی جو لیڈرشپ ہے ان کو ہم مار دیں گے، تو ایران کے اندر رجیم چینج کرنا دنوں کی کام ہو گئے، دنوں کی بات ہے۔ اس کے لیے یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر کچھ سو کالڈ تنظیمیں جن کا تعلق ایران سے بتایا جاتا ہے، جی انہوں نے جشن منایا جب ان کے روحانی پیشوا کی شہادت کی خبر پہنچی، انہوں نے جشن منایا کہ ہم آزاد ہو رہے ہیں آج۔ یہ سب بوگس باتیں تھیں، یہ خوش آمدی چیزیں تھیں جس کے اوپر جو ڈونلڈ ٹرمپ تھے بڑے خوش ہوئے، لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ بھی اپنی سٹیٹمنٹ کو ریوزٹ کر رہے ہیں جس میں وہ پہلے کہتے تھے کہ ایران جو ہے اس کی رجیم چینج کرنا چند دنوں کی بات ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ آپ 10-12 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں، اور ایران جو ہے اس نے آبنائے ہرمز کے اوپر اس نے اپنا ناکہ بندی کی ہوئی ہے، وہاں سے وہ جس کو چاہتا ہے وہ روک لیتا ہے، گزرنے نہیں دے رہا۔ اگرچہ ایران نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا ہے، لیکن اس کے پاس چونکہ اتنے وسائل نہیں تھے، اس کے پاس ایئر فورس نہیں تھی
جس کے ذریعے سے وہ مخالفین کی ایئر فورس کا مقابلہ کر سکتا. لیکن میں سلوٹ کرتا ہوں ایران کی قوم کو، ایران کی حکومت کو، ایران کی فورسز کو، کہ انہوں نے جس ثابت قدمی سے مقابلہ کیا ہے اس بربریت کا، اس ظلم کا، اس جبر کا اور اس بزدلانہ حملوں کا، اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. اگر اس وقت نوبل پرائز بہادری کا کسی کو دیا جا سکتا تھا تو وہ ایرانی قوم ہے، وہ ایرانی لیڈرشپ ہے جو اس وقت ڈٹ کے سامنے کھڑی ہے. ان کو پتہ ہے کہ ان کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے ان کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے، ان کی زندگی کے دن بھی ختم ہو سکتے ہیں، ان کی سانسوں کو بھی بند کیا جا سکتا ہے. اس کے باوجود اس قوم نے نیا پیشوا بھی منتخب کیا ہے، اس نئے پیشوا نے اپنا حلف بھی لیا ہے، اور اس نے حلف اٹھانے کے بعد وہی بات کی ہے جو شہید ہونے والے پیشوا نے کی تھی کہ ہم ان کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے، ہم آزاد قوم ہیں، ہم اپنے فیصلے خود کریں گے، ہم یہودیوں کو، اسرائیلیوں کو ایک ناجائز مغرب کا بچہ سمجھتے ہیں، ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے. یہ وہ باتیں ہیں جو کوئی خوددار قوم کر سکتی ہے. وہ ایسی قوم نہیں کر سکتی جو ہمارے پرائم منسٹر اور ڈیفنس منسٹر کہتے ہیں کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز. آپ بیگرز بنتے کیوں ہیں؟ آپ کو بیگرز کون بناتا ہے؟ آپ کو اپنی پالیسیز، اپنی حرکات اور اپنے معاملات آپ کو بیگرز بناتے ہیں، آپ کو بھکاری بناتے ہیں. یہی خودداری سے فیصلے کیے جاتے ان 4 سالوں کے اندر تو آج آپ کو اس طرح سے گھٹنے ٹیکنے نہ پڑتے. آپ IMF کے سامنے کشکول لے کے کیوں بیٹھتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے یہاں پاکستان کے اندر جس طرح سے عیاشی سے اپنے سسٹم کو چلایا ہوا ہے. پنجاب کی جو چیف منسٹر صاحبہ ہیں 11 ارب روپے کا اس کے لیے پرسنل جیٹ خریدا گیا ہے جس کے اندر 17 یا 19 سیٹیں ہیں صرف. اور جھوٹ یہ بولا جاتا ہے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے کہ اس کو پنجاب ایئر کے لیے ہم نے خریدا ہے اور یہ ایئر لائن کے اندر اس کو استعمال کیا جائے. کیا 17 سیٹ کا طیارہ کبھی ایئر لائن میں استعمال ہوا ہے؟ اور اس کے اندر جو 2 پائلٹس ہیں ان کی جو سیلریز ہیں وہ ڈالرز میں، ایک کی $32,000 ہے، دوسرے کی $38,000 ہے منتھلی سیلری. 5 اسٹار ہوٹل میں ان کا سٹے ہے اور ان کے جو TA وہ الگ سے ہیں، ان کے کھانے کا، ان کے رہنے کا جو خرچہ ہے وہ ڈیلی اس کو بھی کاؤنٹ کریں. یہ محمد مالک نے اپنے شو کے اندر یہ ساری کیلکولیشن کی ہے، آپ اس کو سن سکتے ہیں. تو یہ دونوں جو پائلٹس ہیں اور یہ جو جہاز ہے اس کا جو ماہانہ خرچہ ہے وہ کروڑوں میں ہمیں پڑ رہا ہے، وہ لاکھوں ڈالرز میں ہمیں پڑ رہا ہے. یہ لاکھوں ڈالرز کہاں سے ہم دیں گے؟ وہی جو IMF سے آپ قرض لیتے ہیں، ورلڈ بینک سے قرض لیتے ہیں، ایشین بینک سے قرض لیتے ہیں، اور وہی قرض آپ اٹھا کے ان جگہوں پہ خرچ کریں گے یا پھر اپنی پبلسٹی، اپنی مارکیٹنگ کے اوپر خرچ کرتے ہیں. اگر یہ اس قسم کی عیاشیوں کو آپ ختم کر دیں تو آپ بھی خودداری سے اپنے فیصلے خود کر سکتے تھے. کم از کم آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آج ہی آپ توبہ کریں اور ایرانیوں کو اپنا آئیڈیل بنائیں. ایرانی قوم نے جس طرح سے خودداری کا مظاہرہ کیا ہے، اپنے محدود وسائل کے اندر رہ کے دنیا کی سپر پاورز کو وہ آنکھیں دکھا رہا ہے. اور جہاں جہاں امریکنز اڈے تھے اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرے پڑوسی ہیں، یہ اسلامی ملک ہیں، یہ مجھے تیل بند کر دیں گے، یہ میری گیس بند کر دیں گے، یہ میری خوراک بند کر دیں گے. جب مقابلے کے لیے نکلا جاتا ہے تو پھر نقصان کو کیلکولیٹ نہیں کیا جاتا. خودداری کی قیمت چکانی پڑتی ہے جو کہ ایران نے چکائی ہے. اور سلوٹ ہے ایران کی قوم کو کہ آج بھی وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں. اس میں فتح شکست ہو چکی، فتح ایران کی ہے، فتح ایرانی قوم کی ہے، فتح ایرانی لیڈرشپ کی ہے، فتح اس شہید ہونے والے روحانی پیشوا کی ہے جس نے 86 سال کی عمر میں ڈونلڈ ٹرمپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ ہم تمہارے غلام نہیں ہیں، ہم خوددار قوم ہیں، ہم اپنے فیصلے خود کریں گے. نیکسٹ ویڈیو تک کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.